अस्सलाम वालेकुम। नजम सिटी शो में आपको खुश आमदेद कहते हुए मैं हूँ सैयद आयशा नाज और मेरे साथ शो में हस्बे मामूल मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिसे कलअदम करार दिया गया था और फवाद चौधरी साहब ने उस पर बैरूनी फंडिंग के इल्ज़ाम भी आयद किए थे और शेख रशीद साहब ने भी कुछ ऐसी बातों का इजहार किया था, उनके साथ मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें खुशखबरी सुनाई गई, अच्छी खुशखबरी सुनाई गई और साथ ही मुबारकबाद भी दी गई कि मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए हैं। लेकिन जो मुआहदा हुआ TLP और हुकूमत के दरमियान वो सामने नहीं लाया गया और कहा गया कि मुनासिब वक्त पर वो सामने लाया जाएगा। मुनासिब वक्त किसे कहा जा रहा है ये भी इल्म में नहीं है, लेकिन धरना ख़त्म नहीं हुआ। गवर्नमेंट इसे एक अच्छा खुश उसलूबी से मैटर को हैंडल करना करार दे रही है, लेकिन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ये कहना है कि वो इस पर मरहलावार नज़र रखेंगे और चौकीदारी करेंगे इस मुआहदे की, और जो धरना है वो लिमिटेड टू पाक यानी पाक तक महदूद रहेगा जब तक कि अमल दरामद 50% उस मुआहदे पर कर नहीं लिया जाता। बहुत से सवालात हैं जो आपके सामने मैंने रखने हैं, लेकिन पहला सवाल इम्पॉर्टेंट ये कि मुआहदे को खुफिया रखना क्यों ज़रूरी है? ऐसा क्या है मुआहदे में? आयशा, जब रियासत के गिटने टेक दिए जाते हैं तो फिर खुफिया रखना पड़ता है। अगर रियासत दलेरी के साथ किसी चीज़ को निपटे तो वो दुनिया को दिखाया जाता है, और जब रियासत पीछे हट जाए, कमज़ोर लगने लगे, तो उसको खुफिया रखना पड़ता है। सीधी सी बात है। इसमें दूसरा पहलू इसका ये है कि जो फ्रांस वाला मामला है उसको भी खुफिया रखना पड़ेगा। अब उसके ऊपर बताया नहीं इन्होंने कि ये क्या इक़दामात होंगे, उनको कैसे तसल्ली दी है, क्योंकि उनका वो मेन एक डिमांड था। तो वो भी ये खुफिया रखेंगे क्योंकि उसके अंदर मुल्क के फॉरेन रिलेशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए ये दो वजूहत हैं जिसकी वजह से इसको खुफिया रखा गया। मगर ये बात आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलेगी, वो लोग ही बता देंगे कि जी ये मुआहदा हुआ, और जब ये मुआहदा टिकेगा नहीं, मतलब है कि किसी न किसी स्टेज पे ये अपना मुआहदा फिर तोड़ देगी हुकूमत, जैसे 4 दफ़ा पहले उन्होंने तोड़ा है। तो फिर ये मुआहदे के सारे डिटेल्स जो हैं ये व्हाट्सएप के ऊपर और मीडिया को TLP वाले वही इसको दिखा देंगे। तो मैं समझता हूँ उस वक्त तक इसको खुफिया रखेंगे जब तक एक साइड जो है इसको तोड़ती नहीं है, और ज़्यादा इम्कान तोड़ने का हुकूमत का है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे कुछ पहलू हैं जो कोई भी हुकूमत या रियासत तस्लीम नहीं कर सकती। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब ये है कि मामले को आर्जी तौर पर दबाया गया है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। मुफ्ती मुनीब का ये कहना है कि 8-10 दिन में इसके मुस्बत असरात सामने आना शुरू हो जाएंगे। बहुत अहम यहाँ पर बात यह है जो कि याद करवानी है अपने नाजरीन को भी। सेठी साहब, कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास हुआ था जुमे वाले दिन, जिसमें इमरान खान साहब बड़े डिटर्मेंट दिखाई दिए थे, और इस इजलास में मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान भी थे, DG ISI भी थे, DG IB भी थे, DG FIA भी थे। उसमें वज़ीर आज़म का ये कहना था कि नाजायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं हैं, कलअदम तंजीम को मज़ीद रियायत नहीं मिलेगी और रियासती रेट बरकरार रखने के लिए हर हद तक जा सकते हैं, और ना ही वो साद रिजवी साहब को रिहा करेंगे, ना फ्रांसीसी सफ़ीर की बेदखली पर बात होगी। ये सब वाज़े अल्फाज में कहा गया, बताया गया वज़ीर आज़म की जानिब से, जिसके बाद फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब ने भी कुछ सख्ती का इजहार किया था। तब से लेकर अब तक का जो मामला तय हुआ है, इसमें एक पेज का कितना किरदार रहा कि फिर आखिरकार मुज़ाकरात ही करना पड़े? हाँ आयशा, ऐसे है कि कहा तो इन्होंने बहुत लंबी लंबी बातें की थी, बड़ी धमकियाँ दी थी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम तो सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे आपको, रियासत की रिट को नहीं आप हाथ लगा सकते, रियासत रियासत होती है। फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब, इमरान खान साहब ने पूरी एक काबीना, एक सिक्योरिटी काउंसिल की, पहले काबीना से बात की, फिर सिक्योरिटी कमेटी की बात की, वहाँ सब फ़ौजियों को बैठा दिया दिखाने के लिए कि ये हम सब एक सफ़े पे हैं और हम बड़े मजबूत हैं और हम बड़े तकड़े हैं। अरे भाई, चारों चीफ्स को बैठा दिया, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स को बैठा दिया। तो मैंने उस वक्त भी, आपको याद है कि मैंने कहा था कि ये सिग्नलिंग है। मुझे याद है अपने पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे यही कहा था, ये सिग्नलिंग कर रहे हैं कि हम बड़े तकड़े हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, आप पीछे हट जाएं। मगर मैंने आपसे कहा था वो भी कोई बेवकूफ़ नहीं है, उनको भी पता है ये सिग्नल में कितनी जान है या नहीं है, और वो बहुत तकड़े हैं, इसलिए वो पीछे नहीं हटेंगे। फिर आखिर में यही हुआ कि फिर हुकूमत को पीछे हटना पड़ा,
اور جب پیچھے ہٹنا پڑا، آپ کو شاید یاد ہو کہ میں نے ایک اور بات بھی کہی تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ جب ریاست کے ادارے کے لوگ انوالو ہو جائیں گے اس کے اندر ڈائریکٹلی بیہائنڈ دا سینس، وہ آخری سٹیج پہ ہی آئیں گے. اس سے پہلے حکومت کو اور انٹیریئر منسٹری کو اور ان کو کوشش کرنے کی اجازت دی جائے گی، آپ کر لیں. مگر جب ان سے معاملہ نہیں طے پائے گا تو پھر کسی نہ کسی سٹیج پہ، آخری سٹیج پہ ریاست کے لوگ، کہ میرا اشارہ تھا اس وقت DGI کی طرف کہ انہیں پھر انوالو ہونا پڑے گا جیسے پہلے ہوتے رہے ہیں وہ، اور پھر جا کے شاید یہ معاملہ طے ہو. اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ جب وہ انوالو ہوں گے تو پھر خفیہ نہیں رکھیں گے، وہ باہر دکھانا چاہیں گے، اشارہ کرنا چاہیں گے، عوام کو بھی سگنل کرنا چاہیں گے کہ اب ہم آگے ہیں، اب ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کریں. یہ نہیں ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی صدارت میں ہم بیٹھے ہیں اور ان کی باتیں سن رہے ہیں چپ کر کے اور وہی سب کچھ کریں گے. تو یہ دکھاوا تھا، وہ دکھاوا کام نہیں کیا. اب انہوں نے آ کے بیہائنڈ دا سینس پھر جو کچھ کرنا تھا وہ کیا. اور پھر آپ نے دیکھا کچھ انٹرنیٹ کے اوپر تصویریں بھی گھوم رہی ہیں، مولانا حضرات جو لوگ انوالو رہے ہیں اس کے اندر، انہوں نے آرمی چیف کے ساتھ بھی اپنی تصویریں کھنچوائی ہیں. اور میرا خیال ہے آرمی چیف نے بھی ISPR کی طرف سے تو کوئی پریس ریلیز نہیں کی، کیونکہ ظاہر ہے اگر وہاں سے آتی کہ ہم نے کوئی رول ادا کیا ہے تو شاید عمران خان صاحب کو بات پسند نہ آتی. تو اس لیے انہوں نے اپنی تصویریں لے کے اور لگا دی ہیں. اور ایک تصویر میں تو میں نے دیکھا ہے آرمی چیف صاحب شلوار قمیض اور صدری پہنے، جیکٹ پہنے ہوئے، اس کے اوپر سے شلوار قمیض کے اوپر وہ کھڑے ہیں، اور ساتھ ایک طرف ایک مولانا ہے، آگے دوسرے مولانا ہیں. تو بڑا اچھے طریقے کے ساتھ انہوں نے یہ اشارہ کر دیا ہے کہ جب ہم ہیں تو کیا غم ہے، اور ان کی وجہ سے ہی. اور پھر میرا خیال ہے ایک مولانا صاحب کو جو کراچی سے آئے تھے، ان کو بھی پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آرمی چیف کا کوئی رول رہا کہ نہیں. تو پہلے تو انہوں نے جواب دینے سے کترائے، پھر بعد میں پھر جاتے جاتے کہہ دیا کہ ہاں ظاہر ہے ان کا رول تو بہت اہم ہوگا، یا ہو سکتا ہے، یا ہے، ہمیشہ ہوتا ہی ہے. اس قسم کی کوئی بات کی انہوں نے. تو اب واضح ہو گیا ہے کہ یہ ہائیسٹ لیول پہ نیشنل سیکیورٹی کے ادارے اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے کہیں کنارے پہنچا ہے. اور ساری اس کی جو کریڈٹ ہے وہ پھر ریاست کے ادارے ہی لے گئے. یہ نہیں کہ ریاست کے اداروں نے کریک ڈاؤن کیا، ریاست کے اداروں نے نیگوشیٹ کر کے اور کچھ سچویشن کو سیو کر لیا ہے. سچویشن کو انہوں نے سیو کیا. یہی بات ہے مولانا بشیر فاروقی صاحب، جن کے نام کا مطلب ہی خوشخبری سنانے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ آرمی چیف کی برکتوں سے ہوا ہے. تصویر میں بھی وہی موجود تھے سیٹھی صاحب، اور ساتھ مفتی منیب الرحمان صاحب تھے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب دوبارہ سے آ گئے ہیں، لائم لائٹ میں آ گئے ہیں، اور وہ بہت بڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں. حکومتی وزراء کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. اب جو 8-10 دن میں وہ مثبت اثرات کی بات کر رہے ہیں، اس میں آپ کے خیال میں کسی وزیر کا گھر جانا یا اس کو رخصت کرنا بھی شامل ہو سکتا ہے مطالبات میں؟ ہاں عائشہ، آپ کو یاد ہوگا کہ TLP نے نواز شریف صاحب کے زمانے میں زاہد حامد صاحب کا سر لیا تھا. ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جب تک یہ ریزائن نہیں کریں گے اور اپنا عہدہ لا منسٹری کا نہیں چھوڑیں گے تو اس وقت تک ہم اس کو نہیں چھوڑیں، ہم اپنا احتجاج کال آف نہیں کریں گے. بڑے رضوی صاحب نے یہ مطالعہ کیا تھا. تو اب بات یہ ہے عائشہ کہ کسی سٹیج پہ بھی یہ شیخ صاحب اور فواد چودھری کے خلاف اگر انہوں نے اپنا خیال نہ رکھا اور پھر اسی قسم کی باتیں کرتے رہے جس کے ساتھ یہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو کسی نہ کسی سٹیج پہ پھر یہ عین ممکن ہے کہ یہ کسی ایک منسٹر کو ٹارگٹ کرے، یا کسی ایڈوائزر کو ٹارگٹ کرے، یا کسی میڈیا والے کو ٹارگٹ کرے جن کو یہ پسند نہیں ہے ان کی باتیں. تو اس لیے یہ تو اب آگے آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اتنا انہوں نے اپنا ڈسپلے کیا ہے پاور کا کہ اب تو کسی نہ کسی سٹیج پہ بھی TLP والے ایسے ڈیمانڈز کھڑے کر سکتے ہیں جس کا تعلق مذہب کے ساتھ ہو، تاکہ اس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے، اور مذہبی پالیٹکس کے ساتھ، اور پھر ان کو نہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو آپ یہ سمجھیے کہ ہر دفعہ جب آپ گیو ان کرتے ہیں اس قسم کی سچویشن میں تو آپ دوسری سائڈ کو اور مضبوط کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ TLP اس وقت بہت مضبوط ہے. انہوں نے اپنے سارے ڈیمانڈز منوا لیے ہیں، اور آگے اگر کوئی مسئلہ بنا، اور ضرور مسئلہ بنے گا، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں یہ پھر نکلیں گے،
اور پھر اور مشکل ہو جائے گا ان کو روکنا. تو کیونکہ بیسکلی اسٹریٹ پاور دکھانا چاہ رہے ہیں نا یہ, تو جب ریاست کے خلاف ایک دھمکی ہوتی ہے وائلنس کی فرام دی ادر سائڈ, تو پھر اس قسم کے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو مجھے بڑا افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب ٹی ایل پی کے لیے کوئی چیز بھی آؤٹ آف باؤنڈز نہیں ہوگی. وہ اپنا جو ایجنڈا ہے سیاسی اور ریلیجس, اس کو اور بڑے پیمانے پر اس کو ایکسپینڈ کریں گے, اور جب وہ ایکسپینڈ کریں گے تو اور بھی چیزیں پھر ان کے راستے میں آئیں گی اور وہ اس کے اوپر احتجاج کریں گے. آج تو صرف کارٹونز کے اوپر احتجاج ہو رہا تھا نا, تو اب اور بھی چیزیں ہیں جس کے اوپر قانون بہت سے ہیں جس کے اوپر احتجاج کر سکتے ہیں اگر ان کا یہ موڈ بنے کہ یہ قانون کلچرل ایشوز ہیں ایٹسیٹرا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ون وے اسٹریٹ ہے, اور اب ریاست اتنی پیچھے ہٹ گئی ہے کہ سب ان کو بھی اور سارے پاکستان کو بھی نظر آ گیا ہے. تو یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اور گروپس کو بھی شے مل سکتی ہے کہ وہ بھی اپنے مطالبات کے ساتھ سڑکوں پر آئیں, آ کر گھروں کو جائیں, یہ کہنے کا مطلب ہے آپ کا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اور کوئی اور لوگوں میں اتنی قوت نہیں ہے. عائشہ میری بات سنیے, دیکھیے پی ڈی ایم بیچاری کیا کر سکتی. پی ڈی ایم کے پاس اس قسم کا جذبہ اور اس قسم کا ایجنڈا آئٹم نہیں ہے جس کے ساتھ اتنے پیشن کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ لوگ باہر نکلتے ہیں اور پھر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. نہ ہی یہ کوئی تنظیم اور کوئی سیاسی تنظیمیں یہ کر سکتی ہیں جو کہ پوری طرح سیاسی تنظیمیں ہیں. جماعت اسلامی نہیں کر سکتی. جے یو آئی والے ایک دفعہ انہوں نے لوگوں کو لے تو آئے تھے, مگر وہ اس وقت اس قسم کی دھمکی انہوں نے نہیں دی تھی جس قسم کی دھمکیاں آپ کو ٹی ایل پی کی طرف سے آتی ہیں. اور اس سے قبل وہ جو مجاہدین گروپس تھے, لشکر طیبہ یا یہ لوگ, یہ بھی یہ نہیں کر سکتے تھے اس قسم کی چیز اتنے بڑے پیمانے پہ. اور یہ اب اس دفعہ تو 8-10 ہزار لوگ وہ لے آئے ہیں. لاہور میں تو 20,000 لوگ تھے, اور یہ ہر سٹیج پہ ہر چھوٹے شہر سے ان کو لوگ جوائن کرتے ہیں. تو یہ تو ایک قسم کی فلڈ آئے گا جب یہ آتا ہے, اور ان کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے بیکاز جس پیشن کے ساتھ یہ آتے ہیں, جذبے کے ساتھ یہ آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے کسی اور تنظیم کے ساتھ. ٹھیک ہے سٹھی صاحب, آپ کہہ رہے ہیں ان کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا کسی اور تنظیم کے ساتھ, اور یہاں معاملہ کچھ ایسا ہے کہ حکومت نے جب وہ ناکام ہو گئی ان کو روکنے میں تو پھر رینجرز بھی طلب کر لی, اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پولیس کا مورال بہت ڈاؤن ہے اس معاہدے کے ہونے کے بعد, کیونکہ لاہور پولیس کے مطابق ان کے 8 اہلکار اس سارے عرصے میں ٹی ایل پی کارکنوں کے ساتھ جھڑپوں میں شہید ہو چکے ہیں. سوال یہاں یہ بھی ہے کہ ہر بار اس طرح کا معاملہ آنا اور اس کے بعد پھر طے پا جانا, جو نقصان ہوتا ہے اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اور پھر یہاں کیا پولیس نے اپنا کردار درست طریقے سے نبھایا؟ کیونکہ آئی جی پی جو ہیں راؤ سردار, انہوں نے برہمی کا اظہار کیا تھا کہ آپ نے ٹی ایل پی کارکنوں کو لاہور سے نکلنے نہیں دینا. تو یہاں پر کیا پولیس کے اوپر بھی کوئی بار آتا ہے؟ دیکھیے, اگر ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ پولیس رینجرز کے کنٹرول میں دے دی گئی ہے, جی, آرٹیکل 147 کا حوالہ دیا گیا, بڑی ہیڈ لائنز بنی تھیں کہ جناب پولیس کو رینجرز کے حوالے کر دیا گیا ہے, اب رینجرز کنٹرول کریں گے. مگر ایکچولی ہوا کیا, آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ بھی بات کہی تھی پہلے کہ رینجرز باہر تو آ جائیں گے مگر کسی قسم کی کارروائی نہیں کریں گے, پولیس کے پیچھے ہی رہیں گے, اور اگر کوئی زیادہ گڑبڑ ہوئی تو ہٹ جائیں گے راستے میں سے. اور آپ نے دیکھا بالکل ایسے ہی ہوا, اسی لیے پولیس کا اتنا نقصان ہو گیا. اب اس کے بڑے خطرناک قسم کے نتائج نکل سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ پولیس اگلی دفعہ پروٹیسٹ کرے گی. تو اگر آپ نے یہی کرنا تھا تو پہلے وقت ہی کر لیتے. اب اگلی دفعہ اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو یا تو رینجرز کو اسٹریٹ اوے آنا چاہیے, اور جو رینجرز کرتے ہیں جیسے جس طریقے سے انہوں نے کراچی میں کیا, موپنگ اپ آپریشن کیا, یا تو پھر وہ کرنا پڑے گا. اس کے اپنے نتائج ہیں, اس کے اپنے خطرناک قسم کے نتائج نکل سکتے ہیں. مگر اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ پولیس بہت ڈی مورلائز ہو جائے گی, اور آپ پولیس کو اس قسم کے کام کے لیے اب آگے استعمال نہیں کر پائیں گے. وہاں سے پروٹیسٹ آئے گی, اور خدا نہ خواستہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ پھر سے کبھی ہوا اور آپ نے پھر پولیس کو کہا آپ باہر نکلیں, تو پولیس والے میرا خیال ہے اب وہ شاید پروٹیسٹ بھی کریں گے کہ ہم نہیں نکلتے, یا تو رینجرز کو آگے کریں یا ہم نہیں نکلتے. تو آپ کو یاد ہے کہ یہاں پولیس کی سٹرائکس بھی ہوئی ہیں,
اور جس قسم کی صورتحال بنتی جا رہی ہے، اگر آپ نے پولیس کو امپلوائے کرنا ہے تو پورا پاور دینا پڑے گا اور اس کے پھر بھگتنا پڑے گا اس کو، اور اگر آپ نے راستے میں فائرنگ لائن میں لا کے فائرنگ کروا دینی ہے ان کے اوپر، اور اس کے بعد آپ نے سمجھوتے کرنے شروع کر دینے ہیں، اور تو پھر معاملہ جو ہے نا، ریاست کا ایک اور ادارہ جو ہے اس کی کریڈیبلٹی بھی متاثر ہوگی۔ ٹھیک ہے سیٹھی صاحب، یہ سارا معاملہ پی ٹی آئی کے مستقبل پر یا ریاست پاکستان کے مستقبل پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے، ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں، واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دی شو۔ ابھی تک سیٹھی صاحب جو تاثر جا رہا ہے وہ یہ کہ اس پر حکومت نے پسپائی اختیار کی ہے، وفاقی حکومت نے ہار مانی ہے، وہ بلیک میل ہو گئی ہے، بس اس طرح کے نیریٹیوز چل رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ مولانا سعد رضوی کو رہا کر دیا جائے گا۔ فرانسیسی سفیر کے معاملے پر حکومت کیا کرتی ہے یہ تو معاہدے کی تفصیلات سامنے آئیں گی تو معلوم ہوگا، بٹ اس سارے عرصے میں اتنے دنوں تقریباً 2 ہفتے تک یہ صورتحال طاری رہی ہے، جو گورنمنٹ کے اندر کنفیوژن کا تاثر بڑا سٹرونگ رہا۔ شیخ رشید صاحب نے کہا 48 گھنٹوں کے اندر وزیر اعظم خطاب کر سکتے ہیں اس سچویشن کے اوپر، وہ خطاب نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ پہلے فواد چودھری صاحب اور شیخ رشید صاحب اگریسو انداز میں سامنے آئے، لیکن اینڈ پہ ہمیں شاہ محمود قریشی صاحب مذاکرات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے، ایسا کیوں ہوا سیٹھی صاحب؟ دیکھیے میرا خیال ہے اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کی طرف سے اعتراض تھا کہ فواد چودھری اور شیخ رشید صاحب کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے خبر وہ بھی آئی تھی کہ جب ایک ڈیلیگیشن کراچی سے جو آیا تھا جس میں ٹی ایل پی والے نہیں تھے، باقی مولانا حضرات تھے، اور انہوں نے وہاں جب پرائم منسٹر صاحب کو بنی گالہ میں ملے تو اس وقت یہ خبر چلی تھی، جو کہ بالکل صحیح خبر ہے، میری چڑیا نے کنفرم کی ہے، ڈینائی بہت کر رہی ہے حکومت مگر یہ ایک صحیح خبر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے مولانا طاہر الاشرفی اور فواد چودھری کے اوپر اعتراض کیا تھا، اور پھر انہیں اٹھ کے جانا پڑا وہاں سے، حالانکہ اور اس کی وجہ بڑی کلیئر تھی۔ مجھے یاد ہے کہ فواد چودھری صاحب نے تو بہت سخت زبان ان کے خلاف استعمال کی تھی، وہ ایکچولی کرتے بھی ہیں، وہ آج نہیں پہلے سے وہ کر رہے ہیں، اور وہ ہر ایک کے خلاف ہی بڑی جیسے نا کھری کھری باتیں کر دیتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ اب سیاستدانوں کے خلاف تو کھری کھری باتیں کر لیں مگر مذہبی لوگوں کے خلاف آپ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ طاہر الاشرفی صاحب جو ہیں وہ حکومت کے ایڈوائزر تو ہیں، بہت سی باتیں ان کو پتہ ہوتی ہیں اور ان کے تعلقات بھی ہیں، اسپیشلی سعودی عربیہ وغیرہ کے ساتھ اور یو اے ای وغیرہ کے ساتھ، مگر اپنی کنسٹیٹیونسی کے اندر ان کی وہ اہمیت نہیں ہے جتنی شاید ان کی ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ ان کی اپنی پرسنالٹی ہے، اور کچھ ان کی لبرل ایٹیٹیوڈ بھی ہے، مگر اسی لیے ان کو اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل میں بھی ہمیشہ شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑے براڈ آؤٹ لک کے شخص ہیں وہ، اور اچھے آدمی ہیں، اچھے کام کے آدمی ہیں، مگر انفارچونیٹلی ہمارے جو ملا حضرات ہیں وہ تھوڑے سے تنگ نظریہ ہے ان کا، اور یا آرتھوڈاکس آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ انہیں پسند نہیں کرتے۔ اور ابھی حال ہی میں دیکھ رہا تھا ایک ٹیلی ویژن کے اوپر انٹرویو ان کی مولانا کی طاہر الاشرفی کی، تو وہ طاہر الاشرفی بڑی سخت قسم کے بڑے جذبے کے ساتھ ٹی ایل پی کے خلاف بات کر رہے تھے کہ کمال ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ ہی ایک مسلمان ہیں، آپ ہی عاشق رسول ہیں، ہم بھی تو ہیں، وغیرہ وغیرہ، مرتبہ بات صحیح کر رہے تھے، مگر ظاہر ہے وہ باتیں کڑوی لگتی ہیں لوگوں کو، تو اس لیے میرا خیال ہے انہوں نے کہا کہ ان کو تو باہر نکالیں آپ۔ تو اسی طریقے کے ساتھ آگے بھی یہ ایسے ہی چلے گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب، کیونکہ وہ ایک تھوڑی بہت وہ پیری مریدی بھی ہے، ان کی اپنے علاقے میں ایک حیثیت بھی ہے، ایک مذہبی حیثیت ہے، اور بریلوی ان کو پسند بھی کرتے ہیں، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو لایا گیا بیچ میں، کیونکہ وہ ریلیجس طور پہ بالکل نان کنٹروورشل ہے، اور وہ بڑا خیال رکھتے ہیں اپنی کنسٹیٹیونسی کا، تو اس لیے ان کو لایا گیا۔ اور آگے بھی میرا خیال ہے اب وہ فواد چودھری وغیرہ کو اور شیخ صاحب تو یار دیکھو نا، شیخ رشید وہ تو آج ادھر کل ادھر، آج ادھر کل ادھر، آج جس جذبے کے ساتھ وہ گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں، اگلے دن بالکل اسی جذبے کے ساتھ لمبے پہ آ جاتے ہیں، وہ پولیٹیشین ہیں، وہ تو
وہ تو کر ہی دیتے ہیں، مگر اپنے فواد چودھری صاحب سے مشکل ہو جاتا ہے ایسے کرنا. ان کی شکل سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جب وہ کرتے ہیں ایسے کہ کتنی تکلیف ہو رہی ہے ان کو جھوٹ بولنے میں. کچھ جھوٹ تو بڑے آسانی کے ساتھ بولتے ہیں اور کچھ جھوٹ جو ہے وہ بڑی مشکل سے وہ بولتے ہیں، کیونکہ ان کی طبیعت جو ہے نا وہ تھوڑی لبرل سی ہے. تو اور یہ الزام ان کے اوپر ہے، انہیں خیال رکھنا چاہیے. میں فکر کرتا ہوں کہ کسی دن یہ نہ ہو کہ لبائک والے ان کو کہیں جی اس کو تو آپ حکومت سے نکالیں، آپ ہمیں یہ بندہ پسند نہیں ہے. تو ذرا فواد چودھری صاحب کو ذرا خیال رکھنا چاہیے، طریقے سے بات کرنی چاہیے. باقی یہ ہے کہ آگے بھی آپ دیکھیے گا کہ بڑی سینسٹیو ہینڈلنگ کرنی پڑے گی. اور یہ عمران خان صاحب جو کہ قوم کو ایڈریس کرنے والے تھے، اب قوم کو کیا کہیں گے کہ ہم نے کیوں چھپایا؟ آپ نے کوئی لیکچر دیں گے قوم کو؟ ہر روز تو وہ لیکچر دیتے ہیں اور اسلام کے اوپر لیکچر دیتے ہیں، ریاست مدینہ کے اوپر لیکچر دیتے ہیں. اور آج یہ دن ہے کہ ریاست مدینہ بھی نہیں نظر آ رہی ہے، اور جو اسلام کی اور مذہب کی باتیں کرتے ہیں وہ بھی، ان کو بھی جسے کہتے ہیں نا چھکا لگ گیا آصف علی کا. اور اب جو سارا کچھ ہو رہا ہے وہ لبائک والے ہی کر رہے ہیں. آپ آصف علی پلیئر کی بات کریں، آصف علی زرداری صاحب کی بات نہیں کریں. سیٹھی صاحب کلیئر کر دیں. اچھا سیٹھی صاحب، صحیح کہہ رہی ہیں آپ. سیٹھی صاحب یہ سب جو اشارہ تو آپ نے دے دیا، میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ رخصت ہو سکتا ہے، آپ نے اس کی طرف اشارہ تو کر دیا اپنے اس جواب میں. وہ بتائیں کہ وہ بیرون ملک سے رابطوں کا کیا ہوگا، وہ فورن فنڈنگ کا کیا ہوگا؟ کالعدم تنظیم کا ٹائٹل ہٹ جائے گا تو پھر ہم قومی سیاسی دھارے میں دیکھیں گے اس جماعت کو. تو کیا مستقبل میں اس جماعت کا آپ طرز عمل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے عائشہ. کیا نہیں الزام لگایا فواد چودھری نے ان کے اوپر اور شیخ رشید نے اوپر. ان کو انڈیا کا ایجنٹ بنا دیا، را کا ایجنٹ بنا دیا اور ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن بنا دیا، اور کہا کہ ہم سپریم کورٹ جا کے ان کو بین کریں گے. اور اب سوری کر کے واپس آ گئے ہیں. آگے بھی ایسے ہی ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ایل پی والے بڑے دلیری کے ساتھ انہوں نے یہ راؤنڈ جیتا ہے. اور بائی دا وے یہ پہلا راؤنڈ نہیں ہے، یہ چوتھا پانچواں راؤنڈ ہے انہوں نے یہ جیتا ہے. اور نواز شریف صاحب کے خلاف بھی وہ جیتے تھے اور اب بھی اس حکومت کے خلاف بھی 2-3 دفعہ جیت چکے ہیں. اور مجھے ایسے لگتا ہے، خدشہ میرا یہ ہے کہ آگے جا کے اور بھی بہت کچھ جیتیں گے. اب سوال یہ میرے ذہن میں جو آتا ہے، جس کا جواب ملنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب سارا وقت ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور ہمیں لیکچر دیتے ہیں کہ اچھا مسلمان کون ہے اور کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اور جب ایسی بات ہوتی ہے تو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مذہبی آرگنائزیشن کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، جب سے جنرل ضیاء الحق اس ملک میں آئے تھے 1977 میں، اس کے بعد وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ آپ کی ہر حکومت، خصوصاً ضیاء الحق صاحب کی 7 سال کی حکومت نے، جسے کہتے ہیں نا کوٹ ان کوٹ اسلامائزیشن کی. یہاں ہر قسم کے حدود اور شریعت کے قانون جو ہے وہ لے کے آئے. ہر قسم کی تعلیم جو ہے اس کو مذہبی بنایا. یہاں تک کہ اب جو اس کے بعد جو بھی حکومتیں آئیں انہوں نے بھی بالکل وہی فالو کیا کہ کریکولم کو اس کے اندر ریلیجن ڈال دی، ہر جگہ پہ ہسٹری کو ڈسٹارٹ کیا اور ایک نیرو ویژن بنا دی. ایک مسلم آئیڈینٹی نہیں، ایک اسلامک آئیڈینٹی بنانے کی کوشش کی. دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام تو ساری دنیا میں ہے، پتہ نہیں کتنے ممالک میں ہے، اوور 1.3 بلین مسلمان ہیں، مگر وہ ہمیشہ اپنی نیشنل آئیڈینٹی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ایشوز کو. ہمارے ہاں یہ کھاتے کھل گئے کہ جی ہم تو دنیا کا سارا اسلام کا ٹھیکہ ہم نہیں لیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ساری جو اس کے بعد جنریشنز آئی ہیں عائشہ، ان کے اندر ایک قسم کی مذہبی تعلیم اور شہرت جو ہے وہ زیادہ بڑھ کے ہے. اب اور اسی کے ساتھ وہ فورن پالیسی بھی دیکھتے ہیں، اسی کے ساتھ وہ اپنے روزمرہ کی زندگی بھی کو دیکھتے ہیں، اسی کے ساتھ تعلیم دیکھتے ہیں. تو ہر چیز کے اندر ہم نے ایک آئیڈینٹی ڈالی ہے اسلامک. اب جب آپ یہ کرتے ہیں اور جو سو کالڈ سیکولر حکومتیں آئی ہیں، جیسے پیپلز پارٹی کی حکومت اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے، انہوں نے بھی اس کو واپس ٹرن کرنے کی کوشش نہیں کی، اس پالیسی کو جو ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے آ رہی ہے. اور اس کے بعد نون والے تو ویسے ہی کنزرویٹو تھے. جو بھی تعلیم کی ایجوکیشن پالیسیز آتی رہی اس کے اندر ہیوی ڈوز آف اسلامائزیشن اور ریلیجن ڈالی گئی.
اور اب وہ صورتحال یہ ہے کہ یہ حکومت جو آئی ہے اس سے تو بالکل آؤٹ آف دا وے جا کے یہ سنگل نیشنل کریکولم کی جو بات کر رہے ہیں، جس کے اندر ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم مدارس کو مین سٹریم میں لا رہے ہیں، ایکچولی یہ مین سٹریم ایجوکیشن ہے اس کو ریلیجن کی طرف دھکیل رہے ہیں، یہ مین اس کے اوپر کانٹرڈکشن ہے یا کرٹیسزم ہے اس کا۔ اب عائشہ، ایک طرف آپ نے ریاست کے سارے ادارے کو اسلامائز کر دیا، تعلیم کو آپ نے اسلامائز کر دیا، کلچر کو آپ نے اسلامائز کر دیا، مائنورٹیز کو آپ نے ناک آؤٹ کر دیا، آپ نے ہر قسم کی وہ چیز جو کہ ایک ریاست کو نیوٹرل رکھتی ہے مذہب کے معاملے کے اندر، آپ نے وہ ختم کر دی ہے۔ جب آپ یہ کریں گے تو ماحول تو آپ نے آلریڈی ایک بنایا ہوا ہے نا، جس ماحول کے اندر اب ٹی ایل پی آپریٹ کر رہی ہے اور جس ماحول کے اندر ان کو سپورٹ مل رہی ہے، وہ ماحول تو آپ نے پچھلے 30-40 سال سے آپ بناتے آ رہے ہیں۔ 1977 کے بعد آپ نے بنایا، کبھی بھی ریورس نہیں کیا، اور جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں ہم نے زیادہ اس ماحول کی طرف ترجیح دیکھی ہے۔ ہر وقت ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ریاست مدینہ میں یہ تھا، ریاست مدینہ میں یہ تھا۔ تو بات یہ ہے کہ آگے جا کے بھی اس قسم کی چیزیں ہوں گی، آپ کی پوری ذمہ داری ہے، اور آپ کی ریاست کی، اور ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں جو سب اس چیز کو ہوا دیتی ہیں۔ اب آپ نے دیکھا اس سارے معاملے کے اندر اپوزیشن کی طرف سے، خواہ وہ نون لیگ ہو یا وہ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی ہو، کسی نے ٹی ایل پی کے خلاف بات نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں یا آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی نے تو حمایت کی ہے، جو کہ وہ کریں گے، ظاہر ہے ان کا حق بنتا ہے حمایت کرنے کا، یہ ان کا ایجنڈا ہے، ان کا سپورٹ ہے، ان کا ووٹ بینک ہے انہی چیزوں کے اوپر۔ مگر آپ کی مین سٹریم سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں۔ تو آگے جا کے یہ اور ہوگا، کیونکہ سارا ماحول اس ملک کا جو ہے وہ اسی قسم کا بن چکا ہے، جس کے اندر اس قسم کی چیز جب ہوتی ہے تو نہ ریاست کھڑی ہو سکتی ہے، نہ گورنمنٹ کھڑی ہو سکتی ہے، اور عوام کی حمایت جو ہے دن بدن بڑھتی جاتی ہے اس قسم کی چیزوں کے لیے۔ تو آگے تیاری کریں، اس قسم کے حالات اور آنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے سٹی صاحب، یعنی اوور آل پالیسی اسٹیٹ کی کیا ہونی چاہیے اس طرح کے معاملات میں، اس کا بھی تعین ہونا باقی ہے۔ ان سارے عرصے کے دوران ہمیں فیض آباد دھرنا کیس کا بھی فیصلہ یاد آیا، اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی یاد آیا کہ عمران خان صاحب ریاست مدینہ کے خط و خال بیان کرتے ہوئے کیا کیا مثالیں دیتے رہے۔ ہاں عائشہ، آپ نے بڑا اچھا کیا، یاد دلا دیا فیض آباد کا دھرنا، آپ کو بڑا اچھی بات کی آپ نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی ریاست نے، آپ نے دیکھے کیا رول ادا کیا۔ ایک تو خیر دھرنے کو ہوا دی، دوسرا یہ کہ جس جج نے اس کے اوپر کوئی تنقیدی جائزہ لیا تھا اور آپ کو وارن کیا تھا کہ بڑے خطرے آگے آئیں گے اگر آپ ایسی باتیں کریں گے اور اس قسم کی چیزیں ہوں گی، تو آپ نے اس جج کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے ان کو نکالنے کی کوشش کی، آپ نے اس کے اوپر ایک دفعہ نہیں کتنے حملے کیے اس جج کے اوپر۔ آج یاد آنا چاہیے کہ اگر ایسے جج اور کھڑے ہو جاتے تو شاید آپ یہاں اس مرحلے پر نہ پہنچتے۔ یعنی سیٹھی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بوئی ہوئی فصل ہی کاٹ رہے ہیں، اگر آپ ماضی سے سبق سیکھتے تو شاید یہ صورتحال دوبارہ نہ آتی کہ آپ ایک 6-7ویں بار ایک صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور ابھی تک ریاستی پالیسی مکمل طور پر واضح نہیں ہو سکی کہ کیا رویہ آئندہ کے لیے اپنایا جائے گا، کس کے لیے کیا پالیسی ہوگی، اور جو معاہدہ کیا گیا ہے اس کو بھی سامنے لانے میں آر کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ کیسی آر ہے، کیا معاہدہ ہے، کہاں یو ٹرنز اس گورنمنٹ نے لیے ہیں، یہ سب قوم کے علم میں ضرور آنا چاہیے جو اتنے عرصے ایک بحران میں مبتلا رہی۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ سٹی صاحب، نیب ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے جو بات آپ نے کہی کہ مذہب کا جو رنگ ہے وہ ریاست پر غالب نہیں ہونا چاہیے، جو تحریک لبیک پاکستان ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذہب کے علاوہ کوئی اور وجہ بھی ہے ان کے غالب آنے کی اس موجودہ سچویشن میں؟ ہاں بالکل ہے عائشہ، بالکل صحیح کہا آپ نے، اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، ایک تو خیر ساری ریاست کے ادارے جو ہیں وہ بس مذہب کے اندر کافی ڈوب چکے ہیں، بہت سی اچھی باتیں ہیں وہاں، مگر اس کے ساتھ مسئلہ اسی قسم کے پھر مسئلے بن جاتے ہیں کہ آج کل کی ماڈرن ریاست جس کا تعلق نان مذہبی ریاستوں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، تو اس لیے یہ ذرا بیلنس اسٹرائک کرنا پڑتا ہے۔ مذہب کو ریاست کے اندر لانا بنسبت اتنی بری بات نہیں، اچھی بات ہے، ہمیں سب مذہب پیارا ہے، مگر جب وہ ہمارے فارن ریلیشنز کے ساتھ پھر اور ریاست کے جو اپنے انٹرسٹ ہیں اس کے ساتھ کلیش کرتا ہے، کیونکہ آپ کے تعلقات نان مذہبی ریاستوں کے ساتھ ہیں، تو پھر وہاں ان کو ہماری بات سمجھ نہیں آتی جب ہم ایک مذہبی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال، مگر دوسری بات اس کی اہمیت ٹی ایل پی کی اس لیے ہے کہ ٹی ایل پی زیادہ تر جو ہے اس کا سپورٹ بیس پنجاب میں ہے،
اس کا سپورٹ بیس اتنا اور صوبوں میں نہیں ہے. اور سب سے اہم بات ہے یہ کہ اس کا تعلق ایک جیوگرافیکل ایریا کے ساتھ ہے جسے پنجاب کہتے ہیں. اب پنجاب کی وہی علاقہ ہے جہاں سے ریاست کے سارے ادارے 70% ریکروٹمنٹ ریاست کے جو ادارے ہیں، خواہ وہ جوڈیشری ہو، خواہ وہ سول سروس ہو، خواہ وہ فوج ہو، 70% جو ریکروٹمنٹ ہے وہ انہی علاقوں سے آتی ہے پنجاب کے، جہاں ٹی ایل پی بھی موجود ہے. تو اس لیے اور پولیس بھی انہی علاقوں سے آتی ہے پنجاب کے، اور پنجاب حاوی ہے. اب اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ پنجابی ایک اور پنجابی کے اوپر، اور جس کا مذہب بھی وہی ہے، اس کے اوپر کوئی اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرے. اگر تو سندھی ہوتے یا بلوچ ہوتے یا کوئی اور نیشنلٹی ہوتی تو اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے، بیکاز وہ آپ کی لائلٹی جو ہے وہ سپلٹ ہو جاتی ہے. مگر یہاں یہ پنجاب کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ یہیں ساری ڈیولپمنٹ ہے، یہیں کے تاجر طبقہ جو ہے وہ ٹی ایل پی کو چیریٹی دیتا ہے، سسٹین کرتا ہے، چندہ دیتا ہے بازاروں کے لوگ، اور اسی لیے ان کے لیے یہاں سپورٹ بیس ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت اہم وجہ ہے کہ ٹی ایل پی کو جو ہے نا اتنی سپورٹ مل رہی ہے. ٹھیک ہے، اس معاملے کے پیچ و خم پہ تو ہم نے تفصیل میں گفتگو کر لی. اب جو معاملہ نیب ترمیمی آرڈیننس کا ہے، سیٹھی صاحب کیا ضرورت پیش آئی کہ تیسرا ترمیمی آرڈیننس جاری کرنا پڑا، اور پھر چیئرمین نیب کو ہٹانے کا اختیار صدر مملکت کو کیوں شفٹ کر دیا گیا؟ دیکھیے یہ تو کلیئر بات ہے نا کہ جو پہلا آرڈیننس آیا تھا اس میں ایک دو غلطیاں تھیں اور ایک دو ایسی چیزیں تھیں جو کلیئر نہیں تھیں. اب ان کو غلطیوں کو انہوں نے دور کیا ہے اور جو چیز کلیئر نہیں تھی اس کو کلیئر کر دی. پہلی غلطی تو یہ تھی، آپ کو یاد ہوگا میں نے ہی اپنے پروگرام میں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ بیل کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ بیل جو ہے وہ 25 کروڑ روپے کی انہوں نے بیل سیٹ کر دی تھی. وہ میرا خیال ہے ان کو 25 لاکھ کرنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے صفر ایک 2-3 صفر ایڈ کر دی اس کے اندر، تو 25 کروڑ بنا دیا تھا، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اتنی بڑی پیسے شیورٹی دے اپنی بیل کرانے کے لیے. تو ایک تو انہوں نے اس کو کریکٹ کیا ہے. اب انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جی بیل جو ہے وہ جج حضرات ہی فیصلہ کریں گے کہ اب اس صورتحال کو دیکھ کے کہ کیا نوعیت بنتی ہے کیا نہیں بنتی، جو کہ پہلے بھی ایسے ہی تھا. تو اس کو تو واپس کر دیا ہے، وہ اچھا کیا ہے انہوں نے. دوسری بات جو کی ہے انہوں نے جو اس وقت بھی یہ سمجھ آ رہی تھی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ شاہ محمود کہ مفتاح اسماعیل صاحب اور شاید خاقان عباسی صاحب اور احسن اقبال صاحب، ان کی طرف سے پھر ان کے وکیلوں نے پیش قدمی شروع کر دی تھی کہ جی اب تو آرڈیننس آ گیا ہے، اگر ہم نے اپنی جیب میں پیسے نہیں ڈالے اور ہمارے اوپر الزام ہے کہ کوئی گھپلے ہوئے ہیں ہمارے زمانے میں، تو ہم نے اپنی جیب میں پیسے نہیں ڈالے، اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تو پھر ہمارے اوپر کیس نہیں بنتا. جو کہ اب جو نئے آرڈیننس آیا تھا اس کے اندر ایسی تھا جو کہ پی ٹی آئی نے اپنے لیے کیا تھا کہ گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں اور جو منسٹرز ہیں، اگر ان سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، تو اس کا جو بوجھ ہے وہ ان کو نہیں اٹھانا چاہیے. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ سوچا یہ تھا کہ یہ سب کے اوپر ہی اپلائی کرے گا. اب انہوں نے اس کو کلیئر کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ 6 اکتوبر کے بعد یہ جو قانون ہے یہ 6 اکتوبر کے بعد لاگو ہوگا. اس سے پہلے جن لوگوں کے اوپر کیسز تھے جو کہ سارے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ ہیں، ان کے اوپر وہ پرانا قانون ہی لاگو ہوگا، ان کے اوپر وہی ایویڈنس ہوگی، وہی قانون ہوگا. یہ نیا آرڈیننس جو ہے یہ صرف آگے 6 اکتوبر کے بعد جو لوگ جن کے اوپر کوئی کیس ہوگا تو ان کے اوپر یہ لاگو ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو این آر او دے دیا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کو این آر او دے دیا ہے، ہر جرنیل کو این آر او دے دیا ہے، ہر پولیٹیشین کو این آر او دے دیا ہے، ہر سول سرونٹ کو این آر او دے دیا ہے، ہر منسٹر کو این آر او دے دیا ہے. کیونکہ یہ پروو کرنا کہ آپ نے اپنی جیب میں پیسے ڈالے اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایک شیکر کو یا پبلک کے اکاؤنٹ کو 10 کروڑ کا نقصان ہو گیا، 20 کروڑ کا نقصان ہو گیا، جیسے بی آر ٹی وغیرہ یہ سب کچھ. مگر یہ کہنا کہ جی وہاں فلانے بندے نے اپنی جیب میں پیسے ڈال لیے، وہ کہاں گئے پیسے لے کے آؤ، وہ ایویڈنس وہ ملتی نہیں ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو کلیئر کر دیا، یہ اپنے آپ کو این آر او دے دیا. میرا خیال ہے کہ اس کو چیلنج تو کیا جا سکتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ آپ نے نہیں دیا اور اس کو ڈسکریمنیٹری قسم کا آرڈیننس بنا لیا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. میں نیب کو ہٹانے کا اختیار صدر مملکت کو دے دیا گیا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل، اپنا صدر ہے تو ان کو دے دیا گیا، وہ ہٹا سکتے ہیں اور وہ رکھ سکتے ہیں. جیسے وہ آرڈیننس ایک کے بعد دوسرا آرڈیننس لگائی جا رہے ہیں، اب وہ صدر
جب تک یہ حکومت ہے تو ان کا صدر ہے. اب ہوگا یہی، آپ دیکھیے گا کہ جب اگلی حکومت آئے گی جو کہ ان کی نہیں ہوگی، وہ پھر نیب کے قانون کو تبدیل کر دیں گے. یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگلی حکومت آئے گی، یہ چھٹی کرا دے گی سارے آرڈیننسز کی. اس کی وجہ کہ آرڈیننس ویسے ہی 8 مہینے سے زیادہ ایک آرڈیننس رہ نہیں سکتا. تو یہ صرف اگلے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہے کہ ان کے اس دور میں نیب کو کوئی پریشر نہ ہو کہ جی ان کے اوپر بھی کوئی کیسز کیے جائیں. تو یہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ اوپنلی ڈسکرمنیٹری قسم کی یہ قانون سازی ہو رہی ہے، اور یہ بالکل یہ سسٹین نہیں کی جائے گی. یہ چیلنج بھی ہو جائے گی اور اگلی حکومت ان کی چھٹی کرا دے گی. امتیازی قسم کی قانون سازی ہو رہی ہے، یہ نہیں ایسے چلے گی، اسے چیلنج کر دیا جائے گا سیٹھی صاحب کا. اور تجزیے کے مطابق تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نیب کا معاملہ موم کی ناک ہے جسے اپنی مرضی کے مطابق موڑا جا سکتا ہے. اب یہ تیسرا نیب ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے یہ اطلاعات آئی تھیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے اس آرڈیننس کے تحت ریلیف لینے سے انکار کر دیا. آصف علی زرداری صاحب نے البتہ رجوع کیا تھا اس معاملے کو لے کر. دیکھنا یہ ہے کہ اب اس پر اپوزیشن کیا طرز عمل اختیار کرتی ہے. ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر ہے، سیٹھی صاحب کے سامنے آپ اپنا سوال رکھ سکتے ہیں اور ہم تک اپنا فیڈ بیک بھی پہنچا سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان.